वो औरत है जो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी औरत को देखा, उसका चेहरा रंजीर का था और जिस्म गधे का था। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन औरत थी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत है जो गीबत करती थी, इसलिए इसको इस आज़ान में मुबतला कर दिया गया। मेरी प्यारी माँ जरा सोचे तो सही, अगर हम गीबत करते हैं तो हम अपना मुर्गा भाई का गोश्त खाते हैं, क्या अपने मुर्गे भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो फिर हम गीबत में आगे क्यों रहते हैं, बेपर्दगी में आगे क्यों रहते हैं? बेपर्दा रहना इंसान, शैतान भी उनके पीछे लग जाता है और उसको बहकाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ हमारी माँ बहन का तो कहाँ है किसी का निकाह, कहाँ है किसी का निकाह? ऐसे हम आए तो हम आते हैं बन सड़क पर घर से निकलते हैं तो कई मर्द की निगाह हमारे तरफ करते हैं, पढ़ते हैं न जाने कपड़े चुस्त होने की वजह से कितने के निगाह में गलत इस्तेमाल होता है। तो हमें एक वाक़या याद आ गया, पहले की सहाबा और सहाबियात जो थे, पहले पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के गुस्सा से सारा अरब कांपता था। जब पर्दे का हुक्म दिया गया तो औरतें इतनी ज्यादा पर्दा करने लगी जो पहचाने नहीं जाती थी। इतनी तब्दीलियां हमारी सहाबा और सहाबियात में आ गई। आज हम उनके उम्मत में से हैं, जबकि हमारे पास बहुत चीज की सहूलतें हैं, बहुत चीज की आसानी है, नकाब, बुर्का, पैसे की, हर कुछ की सहूलत है हमारे पास, फिर भी हम बेपर्दा ही रहते हैं, फिर भी हम बेपर्दा में आगे बढ़े हुए हैं। पर्दा कीजिएगा ना आप सब, हाथ उठाइए, कीजिएगा ना आप सब पर्दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सबको कबूल कर ले। तो हज़रत सईद इब्न मुसीब रहमतुल्लाह अलैह एक कब्रिस्तान की तरफ से गुजरा और उनके साथ अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से, एक कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक कब्र से आवाज आती है, ए अली मुर्तज़ा, तुम मेरे हाल क्या पूछते हो? जब मैं दुनिया में होती थी अपने बाल को दिन में कई बार संवरते थे, वो बाल हमारी झोपड़ियों से झड़ चुके हैं। ए अली मुर्तज़ा, अब तुम मेरा क्या हाल पूछते हो? फिर कहते हैं, जब मैंने दुनिया में थे तो हम अपनी आंखों में काजल लगाकर दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करते थे, बार बार शीशा में देखते थे, आईना में देखते थे, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वो आंखों का भी गालों से बहना शुरू हो गया है। ए अली मुर्तज़ा, अब तुम मेरा क्या हाल पूछते हो? जिन बदन पर हम परफ्यूम लगाते थे, सवर के घर से निकलते थे, हमारा वो सवरना हमारे जिस्म को अज़बहे डस रहे हैं। अब तुम मेरा क्या हाल पूछते हो? मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं बहुत ही अदब के साथ आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपनी खूबसूरती को कहीं जाहिर ना कीजिए। हम किस तरह हैं, किस औकात में हैं, बल्कि हमें अपने अंदर आजमाना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत सारे आलिम उलमा
کیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن۔ ہم تو اتنا مدرسہ قائم کیے تھے، اتنے عالم علماء تھی، تم نے ان سے پوچھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتی تھی جب تم کو معلوم نہیں تھا؟ تو یہ بھی ہمارا سوال ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، جیسے معلوم ہوا جو تعلیم ہوتا ہے گھر، اس میں عورتیں جمع نہیں ہوتی، تو ابھی ہم کہیں پہ کچھ بانٹا جائے، کہیں پہ بانٹنے کا کچھ دینے والا آ جائے تو ہم سب اس میں جا کر کے بھیڑ لگا دیتے ہیں لینے کے لیے، لالچ کی وجہ سے۔ ایسا موقع، ایسا دن، ایسا وقت، ایسا سمے ہمیشہ نہیں آتا ہے، بس سال میں ایک دن کہیں منعقد ہوتا ہے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ سب دن نہیں نہ جاتے ہیں۔ اگر ہم دین کی راستے میں آگے بڑھیں، اگر ہم دین کی راستے کی طرف دوڑے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمیں اللہ کا ڈر خوف بھی ہوگا، ہم جانیں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، جائیں گے تب نہ معلوم ہوگا۔ اگر گھر میں بیٹھے رہے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، بس آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہوتا ہے، ہم اتنی قربانیاں نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دیے ہیں، پیر دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں۔ یہ سب ہاتھ، پیر، آنکھ، دماغ، دل کن کی وجہ سے ہے؟ اگر اللہ ہمارا ہاتھ کو قابو کر لے تو یہ ہاتھ سے ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ پیر سے ہم نہیں چل سکتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ نہیں مڑ سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہی مرضی سے ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہے ان سے آنکھ کی قدر پوچھیے، وہ ہر کچھ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوگا۔ جن کے پاس کان نہیں ہے وہ ہر کچھ سننے کے لیے تڑپتے ہوں گے۔ جن کے پاس پیر نہیں ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے کاش ہم بھی وہ جگہ جاتے، ہم بھی چل کر کے جاتے۔ جب اللہ نے ہمارے اعضاء کو صحیح رکھے ہیں تو اس کا غلط استعمال نہ کیجیے، اس کا صحیح استعمال کیجیے تاکہ ہمارا ہاتھ بھی، پیر بھی، جسم بھی اللہ کی طرف صحیح گواہ دے سکے۔ پیاری ماں بہنوں، ان کے یہ نہیں ہم یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ کر کے اپنی وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ آج جو وقت ہے، آج والا وقت کل نہیں آ سکتا ہے، جو کل والا ہے وہ ابھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے کہاوت میں آم تو آم گٹھلی کی بھی دام ہوتی ہے، تو آم ہوتا ہے جو وہ کھاتے ہیں، ختم ہونے کے بعد گٹھلی کا آدمی کس طرح چوستا ہے تو ان کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی مہربانی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں تو ایک دوسروں کو پہنچانے کے لیے سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک بھی حدیث سنی، ایک بھی کوئی بات سنی، وہ سن کر کے دوسروں تک پہنچا دیا تو ان کو ہم دنیا میں بھی صحیح رکھیں گے اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ سر سے شاداب ہے۔ آج میری پیاری ماں بہنوں، آج ہم یہ کرتے ہیں کسی غیر محرم مرد کے سامنے جا کر کے ان سے کھلا کھلا بات کرنے لگتے ہیں۔ ہم سب جو بڑے ہوتے ہیں ان سے تو پردہ کرتے ہیں، جو دیور ہیں ان سے ہنسنا مذاق کرنا، ان سے ہنستے مذاق کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا کیا ہے؟ تلوار ہے، تلوار۔ سب سے زیادہ زہریلا سانپ وہی ہے جن سے ہم پردہ نہیں کرتے ہیں، کھلا کھلا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اور
بات چیت کرتا ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ کسی غیر محرم مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا تو قیامت کے دن اس پر 99 سام مسلط فرمائیں گے، ان میں سے ایک سانپ کا طاقت اتنا ہوگا، ایک سانپ کا طاقت 99 سانپ کے برابر ہوں گے۔ اگر وہ سانپ اپنا دل پہاڑ پر مارے گا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑنے لگے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک دوسرے سے غیر محرم مرد سے یہ سب سے بات چیت کم کیجیے، اور ان کے سامنے ہم اٹھنا، اپنے جسم کو ان کے سامنے اٹھنا یہ نہ کرے، نہ اڑکن دکھائیں، نہ چلے ایسے ہم کیا ہیں، عورت ہیں، عورت اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، ہم یہ پھرتے رہتے ہیں، بے پردہ پھرتے رہتے ہیں، نہ جانے ہمارا کپڑا کیسے ہو رہا ہے، ادھر کی طرف اڑ رہا نہیں اڑ رہا ہے، تو غلط جگہوں پر نگاہ کرنے سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ مکمل طور پر پردہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بولے، کسی کا غیبت نہیں کرے، جھوٹ نہ بولے۔ ابھی جو ہمارا کوئی مہمان کسی کے گھر پر چلے جاتے ہیں تو ان کی ہم بہت ادب احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، تو ہمارا ابھی کون سا مہینہ ہمارا جو ابھی ہمارے پر متوجہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہاتھ آتے جو چلا گیا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ یہ کہتے ہیں تم گناہ سے زمین کو بھر دو، آسمان کو بھر دو، لیکن تم سچی دل سے توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ ہمارے طرف 10 قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں تم ہم سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ آج ہماری ماں بہنیں جو حرام اور حلال سود کا کچھ پہچان بھی نہیں ہے، یہ تو فیشن کی طرح عام ہو چکا ہے۔ جیسے فیشن کرنا ہم سمجھتے ہیں ویسے ہمارا سود والا کام عام ہو چکا ہے، یعنی پورا کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمیں کوئی پہلے بھی جو صحابہ صحابیات ہوتے تھے نا، کچھ بھی پریشانی ہوئے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کی طرف حاضر ہو جاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کو دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غیر محرم مرد کے پاس بیٹھ کر کے وہاں جا کر کے اپنا فوٹو دیتے ہیں، فوٹو چپکاتے ہیں، ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تب پھر وہ ہمیں دیتا ہے، جن سے ابھی محلے بلڈنگ بناتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ میری پیاری ماں، دنیا زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے ہم اپنی جوانی کو سوچتے ہیں ہمارا جوانی جو ہے یہ ہمیشہ محروم ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سے بڑا 7 سال